बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 22 अप्रैल को जब पहलगाम का वाक़या पेश आता है और उसके फ़ौरन बाद भारत ने जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान पर जिस तरह से पाबंदियां लगाने का फैसला किया, ख़ास तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी जिस तरह से उसने सस्पेंड किया, पाकिस्तान पर वीज़े बैन कर दिए, लोगों को, पाकिस्तानी शहरियों को फ़ौरन भारत छोड़ देने का हुक्म दिया, डीएस को वापस बुला लिया, बॉर्डर्स बंद कर दिए, ये सारे इकदाम जब किए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी कौम को बड़ा इस पर गुस्सा आया। पाकिस्तानी कौम इस पर यक ज़बान होकर खड़ी हुई, भारत की इस जारियत के खिलाफ उसने आवाज़ बुलंद की। लेकिन हैरान कुन तौर पर शरीफ खानदान मुकम्मल तौर पर खामोश नजर आता है। ट्विटर के ऊपर कोई अपनी राय का इजहार नहीं कर रहे। ऑफिशियल कैपेसिटी में चलिए प्राइम मिनिस्टर को एक आध बार कहीं कहना पड़ा तो कहना पड़ा, लेकिन कहीं पर हम देख रहे हैं कि पूरे खानदान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही और एक खामोशी है, जबानें गुंग हैं। आज तक हम ये सुनते आए हैं कि जी शरीफ फैमिली भारत के खिलाफ जबान इस्तेमाल नहीं करती, भारत के खिलाफ बयान नहीं देती, भारत के खिलाफ नहीं बोलती है, भारत के खिलाफ। बल्कि जब मुंबई अटैक हुए थे तो नवाज शरीफ साहब ने तो फौरन तस्लीम कर लिया था कि हाँ ये अजमल कसाब हमारा है, सबसे पहले उन्होंने तस्लीम कर लिया। और यानी उसके बकाया उसके तमाम पहलुओं को जांचे बगैर, उसको देखे बगैर नवाज शरीफ साहब को इतनी जल्दी थी ये तस्लीम करने की कि हाँ ये हम ही ने किया या हम ही इसके कसूरवार है। फौरन एतराफ़ जुर्म कर लिया उन्होंने एक तरह से। तो हम ये बात तो ज़बान ज़द आम रही है कि शरीफ फैमिली भारत के खिलाफ बयान नहीं देती और उसकी वजूहात ये हैं कि उनके कारोबारी लिंक्स हैं, टाइज हैं, उनके वहाँ पर इंटरेस्ट हैं। तो हमने सोचा कि चलिए अब तो बहुत वक्त गुजर गया है इन बातों को जो शरीफ फैमिली के हवाले से की जाती हैं, अब वक्त तब्दील हो गया है। अब तो यकीनन उन्होंने और फिर जब आप ऑफिशियल कैपेसिटी में होते हैं, जब आप चीफ मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जब आप एक रूलिंग पार्टी के कायद होते हैं तो कुछ ना कुछ तो आप कहेंगे। लेकिन मैं हैरान रह गया आज जब मैंने तीनों शख्सियात के, बल्कि साथ में इसहाक डार साहब के भी, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज का, इसहाक डार का, इन सारों के जब ट्विटर अकाउंट जाकर देखे तो मैं हैरान रह गया कि ऐसा रवैया, ऐसी सर्दमेरी। मसलन अगर आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ही ट्विटर अकाउंट देख लें तो दो ट्वीट्स आपको पिछले 6 दिन में नजर आती हैं। एक उन्होंने 6 दिन पहले की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर विटनेसिंग अ डिफाइनिंग मोमेंट इन पंजाब्स एनवायरमेंटल जर्नी विद द लॉन्च ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट एवर स्मार्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स। और एक ट्वीट उन्होंने एक दिन पहले की है जिसमें वो कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड एंड हिस्टोरिक मोमेंट फॉर पाकिस्तान एंड पंजाब, Lahore, city of history, heritage and heart, has been declared the ASEAN tourism capital 27 and blah blah blah। तो ये मरियम नवाज शरीफ साहबा अपने पंजाब की तो कर रही हैं, लेकिन एक जुमला उन्होंने भारतीय जाहिरियत के हवाले से नहीं कहा। मरियम नवाज साहबा ने एक भी जुमला, एक ट्वीट उन्होंने इस पर नहीं की है। अच्छा, फिर आप नवाज शरीफ साहब को देख लें। नवाज शरीफ साहब की 20 मार्च 2025 को एक ट्वीट थी, हाफिज हुसैन अहमद साहब की वफात पर लिए अफसोस हुआ। उसके बाद उन्होंने 31 मार्च 2025 को ईद मुबारक की ट्वीट की और उसके बाद उन्होंने 9 अप्रैल को, चंद दिन पहले, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर ताज हैदर साहब की वफात पर अफसोस का इजहार किया। अब अफसोस का इजहार उन्होंने हाफिज साहब की वफात पर भी किया और ताज हैदर साहब की वफात पर भी किया, लेकिन ये जो भारत ने पाकिस्तान पर जारियत का मुजाहरा किया है इस पर उन्होंने कोई अफसोस नहीं किया। तो नवाज शरीफ साहब का ट्विटर इस मामले पर खामोश है। अब या तो मुकम्मल खामोश होता है जैसे हमजा शहबाज का 2023 से ट्विटर खामोश है, तो फिर हम कहते कि जी जैसे हमजा शहबाज 2023 से कोई ट्वीट कर ही नहीं रहे तो उन्होंने नहीं की। लेकिन नवाज शरीफ साहब का ट्विटर तो चल रहा है, वक्तन फवक्तन कोई ना कोई ट्वीट करते रहते हैं। लेकिन इस मामले पर कि जिसमें भारत ने पाकिस्तान पर एक ना सिर्फ जारियत का मुजाहरा किया बल्कि एक जंग मुसल्लत कर दी है और पाकिस्तान की तरफ वो पाकिस्तान पर जो है वो जंग की रोजाना धमकियां दे रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियां दे रहा है, मिसाइल मारने की धमकियां दे रहा है और सबक सिखाने की धमकियां दे रहा है। लेकिन मजाल है कि नवाज शरीफ साहब के ट्विटर से एक ट्वीट इसके खिलाफ हो गई हो। अब आप जरा शहबाज शरीफ साहब को भी देख लें। शहबाज शरीफ साहब जो हैं 6 दिन पहले वो एक ट्वीट करते हैं पोप फ्रांसिस पर, उनके इंतकाल पर। फिर 5 दिन पहले वो ट्वीट करते हैं अपने अनकरा पहुंचने पर। फिर वो 4 दिन पहले ट्वीट करते हैं अब वो प्रेसिडेंट जो हैं वो तैयब उर्दुगान, उनसे मुलाकात करने पर। फिर 4 दिन पहले इसी तरह से वो एक जो है वो तुर्किया के अर्थक्वेक पर ट्वीट करते हैं। फिर वो 3 दिन खामोश रहते हैं, 3 दिन उनकी कोई ट्वीट नहीं आती। आप देखें 4 दिन और 1 दिन के दरमियान 3 दिन का वक्फा है
کوئی ٹویٹ نہیں آتی. اتنا کچھ ہو گیا. بھارت نے پچھلے 3 دن میں جو طوفان اٹھایا, کوئی ٹویٹ شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے نہیں کی. پھر ایک دن پہلے وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ میں نے جی اپنے جو ہے وہ ایک پریزیڈنٹ سے بات چیت کی ہے ڈاکٹر مسعود سے, اور ان کے حوالے سے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ٹریجک ایکسپلوژن جو ہوا تھا پورٹ بندر عباس پہ, اس کے حوالے سے انہوں نے اپنے کنسرنس کا اظہار کیا. تو یہ انہوں نے کر دیا. یعنی شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بھارت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. تو یہ, اور پھر اگر آپ ان کو دیکھ لیں, اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خارجہ ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی پچھلے 3-4 دن میں ٹویٹ خود نہیں کر رہے, جو باقی لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں. ان کے اکاؤنٹ سے ری ٹویٹس ہو رہی ہیں, جو کچھ انڈیا کے حوالے سے, کچھ نائب جو ہے وہ چینی وزیر خارجہ سے ان کی بات چیت, ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے, اس کو کسی نے ٹویٹ کیا تو انہوں نے ری ٹویٹ کر دیا. پاکستان اور بھارت کے حوالے سے وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عالمی برادری سے رابطے کیے ہیں, کسی شوکت پراچا صاحب نے اس کو ٹویٹ کر دیا تو انہوں نے ری ٹویٹ کر دیا. یعنی جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو ایکٹیویٹیز اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں, ان ایکٹیویٹیز کو رپورٹ جہاں پر کیا جاتا ہے اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں. کنڈیم انہوں نے کہیں پر میں نے نہیں دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب اس طرح سے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھارت کو کہہ رہے ہوں کہ خبردار میلی آنکھ سے دیکھا تھا, اڑا کے رکھ دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو آپ دیکھیں, حیران کن بات یہ ہے کہ شریف فیملی جو ہے وہ پوری کی پوری اس پر خاموش ہے. کوئی ایک جملہ ان کے منہ سے ادا نہیں ہوا بھارت کے خلاف. اچھا, بول رہا کون ہے؟ ایک محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بولے ہیں, ویسے جو بولے ہیں نہ بولتے تو زیادہ بس اچھا تھا. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا کو ہماری معاشی ترقی ہضم نہیں ہو رہی, اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں اور یہ ایڈونچر کیا اور پاکستان پر وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, کیونکہ انڈیا کو پاکستان کی معاشی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. سبحان اللہ, کون سی معاشی ترقی جی؟ آج آپ چائنا سے مدد مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ یوان 1000 انہوں نے کہا تھا کہ ہم یوان دیں گے, یہ کہتے ہیں 4000 یوان دے دیں. تو یوان مانگ رہے ہیں ان سے, چائنا سے مدد مانگ رہے ہیں, جو پرانے قرضے کو رول بیک کرا رہے ہیں. آپ کی 12-13 ارب ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں, وہ سارے مانگے تانگے کے ہیں. کوئی آپ نے رول اوور کرائے ہیں قرضے, وہ پڑے ہوئے ہیں. کوئی کسی نے آپ کے ترس کھا کے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دیے ہیں, وہ آپ نے ان سے کہا کہ ابھی نہ نکلوائیں, وہ پڑے ہوئے ہیں. بیچ میں 2-3-4 ارب ڈالر شاید اپنے بھی ہوں. تو یہ آپ کی اکانومی ہے, وہ 600 ارب ڈالر کی زر مبادلہ کا ذخائر ہے بھارت کے ساتھ. تو اکانومی میں آپ کہاں کمپیریزن کا کر رہے ہیں؟ تو اس مزاحیہ سٹیٹمنٹ دینے سے بہتر ہے کہ آپ نہ دیں, یا پھر ڈھنگ کی بات کریں. آپ کہیں کہ جی بھائی بھلے ہم چھوٹے ملک ہیں, بھلے ہماری آپ سے اکانومی چھوٹی ہے, بھلے ہماری جو ہے وہ فوج آپ سے چھوٹی ہے, بھلے ہماری ایئر فورس نیوی آپ سے چھوٹی ہے, لیکن یاد رکھنا ایڈونچر کرو گے تو اس سے بڑھ کر جواب ملے گا. ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن بدلہ ضرور لیں گے. اس طرح کی بات کرتے تو سمجھ بھی آتی ہے, جیسے پاکستان نے کیا تھا پلوامہ اٹیک کے بعد, جو بالا کوٹ میں ایک سٹرائک کی تھی بھارت نے, اس کے جواب میں جو ابھی نندن کا جہاز گرایا ہے, پاکستان نے اپنی سے بڑی ایئر فورس کو دھول چٹائی. اور آج بھی اگر کوئی اس طرح کا ایڈونچر ہوتا ہے تو پاکستان جو ہے اس سے بڑھ کر اس کو دھول چٹا کر آئے گا, یہ ہمیں پورا یقین ہے اپنی ایئر فورس پہ. لیکن ڈھنگ کی بات کریں نا, یہ کیا سٹیٹمنٹس ہیں, یہ کیا مزاحیہ جملے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری اکانومی ہضم نہیں ہو رہی. اور بھائی کون سی اکانومی ہے جو ان کو ہضم نہیں ہو رہی؟ کون سی ہماری معاشی ترقی ہضم نہیں ہو رہی؟ کون سی معاشی ترقی جو ان کو ہضم نہیں ہو رہی؟ تو کوئی لاجیکل بات ہونی چاہیے, کوئی ڈھنگ کی بات ہونی چاہیے. یہ کون سی بات ہے کہ جی آپ ارریشنل سی بات کر رہے ہیں؟ ہاں, آپ کہیں بھارت کو کہ بھائی ہم آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے, یہ ٹھیک ہے یہ بات, لیکن غلط دعوے کرنا, ایک فیک سی باتیں کرنا, ایک ایسی بات جس کو دیکھ کے اور لوگوں کو غصہ آئے. پہلے آپ میرٹ پر بنائے گئے وزیر داخلہ نہیں ہیں, پہلے آپ ایک اس طرح کے سیٹ اپ میں لائے گئے وزیر داخلہ ہیں کہ جن کو لالچ دیا گیا تھا کہ بھائی جلد انتخابات کراؤ گے تو تمہیں نوازا جائے گا. آپ نے جلد انتخابات کرائے پنجاب میں تو آپ کو نوازا گیا ہے, اور آج آپ جو ہیں وہ اس طرح کے مزاحیہ جملے چھوڑ رہے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کو چڑھانا نہیں چاہیے, بلکہ کوئی ڈھنگ کا اور کوئی منطق کی بنیاد پر کوئی دیا گیا بیان ہے, وہ ظاہر ہے سبھی لوگ اس کو سراہیں گے, پسند کریں گے. تو یہ محسن نقوی صاحب کی صورتحال ہے, وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے. ایک اور صاحب بھی ہیں, وہ ان کا نام فیاض الحسن چوہان ہے, قابل احترام ہے ہمارے لیے. فیاض الحسن چوہان صاحب سے آج ایک سلپ آف ٹنگ ہوا, لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ اسی معاملے پر میں وہ کو بیان دے رہے تھے, تو لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ دل و دماغ پہ اب بھی سب کے عمران خان چھایا ہوا ہے. دیکھیے ذرا فیاض الحسن چوہان صاحب کیا کہہ گئے. پاکستانی قوم متحد ہے اس وقت,
وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف حافظ جنرل عاصم منیع صاحب کی قیادت میں. کوئی نہیں، ہو جاتا ہے جب سب لوگ اصل میں ظاہر ہے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں سب کو پتا ہے کہ اصل میں تو پی ٹی آئی جیتی ہے، اور عمران خان پر جعلی کیسز نہ ہوتے تو عمران خان وزیر اعظم ہوتے. تو بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں، اگر فیاض حسن چوہان صاحب کے بھی منہ سے یہ نکل گیا غلطی سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اتنی غلطی نہیں ہے، اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں جو اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، بھارت ایک مشکل میں تو ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ بھارت نے اپنے سارے سفارتی کارڈز کھیلنے میں بہت جلدی کی، اور جتنے سفارتی کارڈز وہ کھیل سکتا تھا اس نے فوراً کھیل دیے. یعنی اس نے انڈس واٹر ٹریٹی پر کو سسپینڈ کر دیا، اس نے فوراً بارڈر بند کر دیے، اس نے فوراً اپنے جو ڈیفنس اٹیچز تھے ایئر فورس نیوی اور آرمی کے جو بریگیڈیئرز تھے پاکستان کے ہائی کمیشن میں، پاکستانی ہائی کمیشن میں، انڈین ہائی کمیشن میں جو اسلام آباد میں ہے، اس میں ان کو سب کو واپس بلا لیا، پاکستان کے واپس بھیج دیے، بارڈر بند کر دیا، ویزے بند کر دیے. تو یہ سفارتی طور پر آپ یہی قدم اٹھا سکتے تھے نا. بھارت کو چاہیے یہ تھا کہ 2 قدم اٹھاتا، چلیں 1-2 آپ ایکشنز لیتے، اور باقی آپ کہہ دیتے کہ جی ہمارا یہ مطالبہ ہے 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں پروب کریں یا پارٹیسپیٹ کریں یا پروب میں مدد دیں، یا یہ ہمارے مطلوب لوگ ہیں اس کو پکڑنے میں کریں، ورنہ ہم یہ قدم اٹھا سکتے ہیں. تو چلیے اب سمجھ آتی کہ آدھے ایکشن بھارت نے لے لیے ہیں، آدھے چھوڑ دیے ہیں، اور پھر اس پر ڈسکشن ہو رہی ہوتی. لیکن بھارت کے پاس جتنے سفارتی کارڈ تھے سارے اس نے پلے کر دیے فوراً، اور اس کے بعد اب اس سے زیادہ پلے کرنے کے لیے کیا بچا ہے؟ جنگ بچی ہے، سرجیکل اسٹرائک بچی ہے، حملہ بچا ہے. یہی وجہ ہے کہ بھارت کے اندر سے جو انتہا پسند ہے وہ آوازیں لگا رہے ہیں، جو انڈین میڈیا وہ آوازیں لگا رہا ہے کہ بھئی اب ایئر اسٹرائک ہونی چاہیے، اب سرجیکل اسٹرائک ہونی چاہیے، اب حملہ ہونا چاہیے، اب یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. یہ ساری اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. اب جب ساری باتیں یہ کر رہے ہیں تو بھارت کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بچا نہیں ہے، اگر آپ نے واقعی عملی طور پر کچھ کرنا ہے تو مزید. اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یہ آسان نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ بھارت کو ایک بات کا بالکل 100% یقین ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جب بھی بھارت کوئی اس طرح کا ایڈونچر کرے گا، پاکستان کی مجبوری ہے اس نے جواب دینا ہی دینا. پاکستان جواب دے گا. اور دیکھیں ابھی ایک ابھینندن تھا، دوسرا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ خوف بھارت کو کھایا جاتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اگر ہم ایک اسٹرائک کریں گے اس کا جواب آئے گا. اور یہ صرف بھارت کو نہیں، یہ امریکہ کو بھی پتا ہے، یہ چائنا کو بھی پتا ہے، یہ سعودی عرب کو بھی پتا ہے، یہ ایران کو بھی پتا ہے، یہ دنیا کے ہر ملک کو پتا ہے کہ اگر کوئی حرکت انڈیا کرے گا تو پاکستان نے اس کا جواب دینا ہے. یہی وجہ ہے کہ انڈیا اب اس کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں کر رہا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں وہ کرے گا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. لیکن ایسی ساری صورتحال میں وہ دھمکیاں جب آپ لگا رہے ہوتے ہیں، ایک مقصد آپ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کی طرف آئے اور آ کر کہے نہیں 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 لڑنا نہیں لڑنا نہیں لڑنا نہیں. آ جائیں گے نا محلے میں 2 لوگ لڑ پڑتے ہیں تو ایک اچھل کے ایک دوسرے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہوتے. کیوں؟ تاکہ لوگ بیچ میں پڑ جائیں اور چھڑا دیں، اور جو ہے ایک دوسرے کو مار کٹائی کرنے کے سے پہلے ہی صلح ہو جائے. تو یہی بھارت کر رہا ہے، شور مچا رہا ہو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تاکہ دنیا کے ممالک متوجہ ہوں اور کہے کہ نہیں جنگ چھڑ جائے گی جنگ چھڑ جائے گی، اور آگے انڈیا کو سمجھائیں کہ نہیں 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 آپ نے حملہ نہیں کرنا، ہم پاکستان سے کہتے ہیں کہ وہ تعاون کرے. ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. یہ جو بھارت چاہتا تھا وہ یہ نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ ایسا کرنے کا سب سے جو پہلا قدم اٹھاتا وہ امریکہ اٹھاتا، لیکن امریکہ نے صاحب کہہ دیا بھائی تمہاری لڑائی ہے، جا کے خود لڑو. تو امریکہ کی طرف سے تو ہو گیا جواب. اقوام متحدہ سے بھی آج آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی کہ کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بھی مانا گیا ہے، اور پہلگام کی بجائے مقبوضہ کشمیر کا لفظ بھی، جموں کشمیر کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے. تو بھارت کو جو مطلوبہ چیزیں ہیں وہ مل نہیں رہی. نہ وہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں فوری طور پر، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے اس کو اس طرح کی حمایت مل رہی ہے جس طرح کی وہ چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ سفارتی طور پر مزید کوئی ایکشن لے سکتا ہے. تو اب اس میں دیکھیں بہت کم آپشن ہیں جو انڈیا کے پاس رہ گئے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عالمی اداروں کے پاس جائے گا اور اس ٹریٹی کو جو سسپینڈ کیا گیا ہے اس ایکشن کو چیلنج کرے گا، چاہے وہ ورلڈ بینک کے پاس جائے، آئی سی جے کے پاس جائے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پاس، یا اقوام متحدہ کے پاس جائے، پاکستان کے پاس متعدد فورم ہے جانے کے لیے. اور جب پاکستان ان فورمز پر جائے گا تو پھر دیکھیے ان فورمز کی ذمہ داری بن جائے گی کہ وہ انڈیا کو اکسائیں، انڈیا کو تیار کریں، مائل کریں، قائل کریں، اور کہیں کہ یہ انڈسٹری واٹر ٹریٹی والا جو ایکشن ہے یہ واپس لو، ورنہ پاکستان پانی کے لیے جنگ کر سکتا ہے، ورنہ پاکستان کے پاس کوئی اور راستہ بچے گا نہیں. کیونکہ فوری طور پر تو شاید پانی کے اثرات مرتب نہ ہوں، لیکن ان اے لانگ رن پاکستان پر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. پاکستان اپنا پانی
इंडिया को देकर यहाँ पर कहत साली बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ऐसे में पाकिस्तान पानी के लिए जंग कर सकता है, लड़ाई कर सकता है, और एक ऐसी जंग होगी जो दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान होगी, और एक ऐसी जंग होगी जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। इसलिए दुनिया की यह जिम्मेदारी है कि वो भारत को रोके और कहे कि भारत से कहे कि आप जो है वो ये इंडस वाटर ट्रीटी वाला एक्शन वापस लो और मामले को किसी और तरह से सुलझाओ। इससे इंडिया की भी इज्जत रह जाएगी और जंग का खतरा भी टल जाएगा और चीज़ें थोड़ा सा बेहतर भी हो जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।